अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज़ बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को क्यों गायब रखा गया है। क्या इसकी वजह इंतकाम है या दुश्मनों से खाइफ होना है? ऐसी क्या वजह है कि इन्हें गायब रखा गया है? मैं आपको बताता हूँ कि दोनों रीजंस नहीं है। दोनों रीजन, दुश्मनों के खौफ से इन्हें खुफिया नहीं रखा गया और साथ ही साथ इस वजह से नहीं कि इन्हें महज इंतकाम लेना है। ये जुज़वी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन असल वजह जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने बात नहीं की, जो मेरा एनालिसिस है और रीज़न है, एक ऐसा राज है कि जो अगर इंकशाफ कर दिया जाए तो दुनिया हैरान हो जाएगी कि वाकई ऐसा है। और मैं खुद भी इस बारे में पहले सोचता था, मुझे खुद ही अपने सवालों का खुद ही जवाब मिल गया, शायद कुदरत की तरफ से मुझे जवाब मिला, और वो आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा राज है जिसकी वजह से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को गुज़िश्ता 1100 साल से भी ज़ायद अरसे से मख्फी रखा गया है। वो रुपोश हैं, उनकी इमामत का सिलसिला जारी है। 200-250 अहादीस एक एक किताब में दर्ज हैं, सहाय सत्ता की, हर मकतब फ़िक्र की किताबों में, और इतनी कसरत से मुस्तनद रिवायात वारिद हैं कि इस बारे में शक करने वालों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने काफिर करार दिया है। दीगर उलमा ने भी काफिर करार दिया है कि हर उस शख्स जो इमाम मेहदी की हकीकत का, उनके वजूद का, ज़ात अक़दस का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि इतनी कसरत से अहादीस किसी के बारे में वारिद नहीं है। और ये भी है कि अगर दुनिया में एक दिन बच गया हो तो खुदा उस दिन को इतना तवील करेगा कि उस दिन इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो इमाम मेहदी मौजूद है, लेकिन उन्हें गायब क्यों रखा गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 300 साल गायब रखा गया। वो मिस्ट्री सबको पता है, वो क्यों? उसकी वजह ये थी कि बनी इसराइल का इम्तिहान मकसूद था। तो यहाँ पर शिया सुन्नी उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर भी उम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा है कि इमाम की गैबत में, कि वो सामने ना हो, बस हमें देख रहे हों। और जैसा कि इमाम का फरमान है कि मैं उस सूरज की तरह के जो बादलों में मख्फी है, जिसकी रोशनी पहुँच रही है मगर तुम उसे देख नहीं सकते। तो इस तरह इसके मिस्दाक अगर हम ये तस्वुर करें कि इमामत इसलिए गायब है कि उम्मत का इम्तिहान लिया जा सके, या इस वजह से गायब हैं कि वो ख़तरे में हैं, या इस वजह से कि कोई इंतकाम लेंगे एकदम आकर। तो देखें, इंतकाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम ले लिया था मुख्तार सकफ़ी ने। 3,83,000 लोग कत्ल किए थे और इंतकाम खून हुसैन ले लिया गया था। फिर किसका इंतकाम बाकी है? यकीनन वो इंतकाम सिर्फ उस सोच का इंतकाम नहीं था, उन लोगों को कैफरे किरार तक पहुंचा, लेकिन वो माइंडसेट आज भी जिंदा है। उनके कत्ल पर आज भी लोग राजी हैं। जो भी कत्ल पर हजरत याहिया के राजी था, उसे भी जब तक कत्ल नहीं किया गया, खून याहिया उस तश्त में से 300 बरस तक उबलता रहा, हत्ता कि बख्त नसर ने उस बुढ़िया को भी मारा जो उस कत्ल पर राजी थी। तो जब तक कत्ल हुसैन पर राजी होने वाला एक भी फर्द जिंदा है, इंतकाम होगा। लेकिन असल वजह ये नहीं है। अगर इंतकाम ही वजह होती तो बाकी और ज़राए थे और तरीके थे। गैबत रखने की, गायब रख देने की, इमाम को उम्मत से दूर कर देने की, इमाम को क्या वजह थी? उम्मत से दूर होने का मतलब यह है कि वो नजरियाती तौर पर दूर नहीं है, लेकिन फिजिकली दूर है। और इसी दुनिया के फ़र्द हैं। वो दुनिया में, जैसा कि फ़रामीन से ज़ाहिर है कि वो मार्केट में जाते हैं, खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, विज़िट्स करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात का, पब्लिक प्लेसेस का, लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। तो वो इसी दुनिया के फ़र्द हैं, एक इंसान है, और वो आम इंसानों की तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और इस तरह से रहते हैं कि जैसा कि एक आम इंसान खाता पीता है। बस उनकी रूहानी मसरूफियात और मशागल इस नोयत के हैं कि इसकी वजह से वो अपने आप को बुलंद हैं, उनकी ज़ात। और ये मैं इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इमाम को गायब रखने की वजह इंतकाम नहीं है, क्योंकि इंतकाम तो वो उसी वक्त ले सकते थे। अगर कातलों को ये कहा जाता है कि जिंदा किया जाएगा, कातलान खून हुसैन को, और साथ ही साथ वो तमाम लोग जिन्होंने अहले बैत पर मुजालिम ढाए, इस्लाम पर जुल्म किया, उन लोगों को जिंदा करके कब्रों से निकाल कर उन्हें मार दिया जाएगा। अगर यही करना है तो अभी कर दें, या 800-900 साल पहले अपनी हयात मुबारका में ही वो कर देते। जिस टाइम आपको 5 साल की उम्र में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत मिली, आपने कत्ल हुसैन का बदला क्यों नहीं ले लिया कि इजाज़त इमामत से मुर्दों को जिंदा करते मार देते? मकसद अभी क्यों इतना अरसा इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? इसका मकसद है सिर्फ इंतकाम लेना। एक मकसद नहीं, एक ज़ेली मकसद हो सकता है। इंतकाम लेना, इमाम मुंतकिम आपका टाइटल है, इंतकाम लेंगे, लेकिन मेन वजह ये भी नहीं है। तो क्या इसकी वजह यह है कि आकर वो अपना सिस्टम कायम करेंगे? तो इसका बेटे सिस्टम कायम करने के लिए और भी तरीका था। जाहिर कर देते इमाम को, 1000 साल अवाम में मौजूद रहते, बल्कि लोग जिंदा मौजज़े का मुशाहिदा करते कि जी इमाम जिंदा है, 1000 साल से इनकी फिजिकली इंटैक्ट है, सही सलामत है, नौजवान है, और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। लोग इसे देखकर जोक तर जोक मुसलमान हो जाते। लेकिन ये भी नहीं किया गया, क्योंकि इमाम को गायब क्यों किया गया? अगर सिस्टम ही कायम करना था तो इमाम अभी मौजूद रहते और वेट करते और बाद में सिस्टम कायम कर लेते। लेकिन इमाम को गायब कर दिया गया। इसकी वजह यह भी नहीं हो सकती कि सिस्टम कायम करना है, ये भी वक्त से जाहिर होकर इंतकाम लेना है।
تو پھر ایسی کیا وجہ ہے ناظرین کہ امام کو مخفی رکھا گیا، جب انتقام بھی بنیادی مقصد نہیں ہے، ذیلی مقصد ہے، سسٹم قائم کرنا بھی بنیادی مقصد نہیں، ذیلی مقصد ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ امام کو کس لیے غائب رکھا گیا؟ اس کے لیے آپ کو ہسٹوریکلی کچھ میں آپ کو روایات بتاتا ہوں، کچھ حدیث اور واقعات، آپ خود اس سے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ خود ہی کنکلوژن پر پہنچیں گے، میں نہیں پہنچاؤں گا۔ پہلا ڈاٹ یہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدے سے حضرت آدم کو انکار کیا تھا، غور سے سنیے گا، یہ پوائنٹ اگر مس ہو گئے، آپ بات بیچ میں چھوڑ گئے تو آپ کی یہ 4 منٹ 5 منٹ جو آپ نے دیکھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ یہ اس بات کو اینڈ تک سنیے گا، یہ میں نے اپنا پوائنٹ پروو کرنا اور آپ حیران ہو جائیں گے، اور میری آڈینس مجھے اینڈ تک سنتی ہے، میں ان سے بڑا خوش ہوں، بڑا بات یہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدے سے حضرت آدم کو انکار کیا تو اللہ نے کہا میں تجھے جو ہے ملعون قرار دیتا ہوں، تو اس نے کہا مجھے وقت معلوم تک مہلت دے، وقت معلوم تک مہلت دے، اور اس مہلت کا میں فائدہ اٹھا کر اپنا ایک نظام قائم کروں گا اور تیرا مقابلہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت دیتا ہوں، اور آخری دور میں تجھے 40 دن کی حکومت عطا کروں گا۔ 40 دن اسے حکومت کے لیے دی گئی کہ تجھے 40 دن ملیں گے جس میں تو پورے روئے زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ میں زمین و آسمان پر اپنا تھرون یعنی اپنا تخت لگا لوں گا، پانیوں پر میرا تخت ہوگا، تیرا عرش پہ تخت ہے، میں پانی پہ تخت لگاؤں گا، اور اس کے اوپر میں پھر ویڈیو بناؤں گا کہ عرش پہ بھی پانی پر تخت لگایا گیا ہے، اللہ کا عرش پر، اور یہ پانی کا سسٹم کیا ہے، کیا آسمان پر بھی پانی یا سمندر موجود ہے، یا عجیب و غریب ایک انکشاف فلیٹ ارتھ تھیوری کو جو پڑھ چکے ہیں یا سنتے رہے ہیں مجھے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں 40 دن کا انتظار کروں گا اور 40 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد ابلیس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، قیامت تک اس نے زندہ نہیں، مسکنسیپشن ہے کہ ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا، غلط سوچ ہے، ابلیس کو قیامت تک زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ وقت معلوم قرآن میں بھی ہے کہ وقت معلوم تھا۔ وقت معلوم کیا ہے؟ یعنی جس دن اس کی 40 روزہ حکومت کا آغاز ہوگا، اس سے 40ویں دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی 40 دن کی حکومت، 40 دن کا امتحان، اسے دنیا میں فری ہینڈ دیا جائے گا اس عبادت کے بدلے جو اس نے ہزاروں لاکھوں سال وہ کی تھی، اور آسمانوں پر فرشتوں میں عابد کے طور پر، زاہد کے طور پر مشہور تھا، صرف ایک نافرمانی سے اور رہ درگاہ ہو گیا، تو اس کی اس عبادت کے صلے میں اسے 40 دن کی حکومت عطا کی گئی ہے۔ یہ 40 ڈیز جو کہ تھم نیل اور ٹائٹل سے ظاہر ہے، تو 40 دن کی حکومت کے لیے اسے موقع دیا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وقت کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد، ایک انسان اور جن کے ملاپ سے، جن اور انسان کے ملاپ سے ایک ریپٹیلین مخلوق وہ تخلیق کی گئی۔ ریپٹیلین مخلوق کے بارے میں اگر آپ ریپٹیلینز کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں الگ ویڈیوز بناؤں گا، اس کو یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر بین کر دیا جاتا ہے، یہ الگ بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے سیکرٹس آف وریل، اس میں ریپٹیلینز کا میں نے ذکر کیا، وہ کتاب آپ سے شیئر کروں گا۔ عجیب و غریب انکشافات ہیں، وہ کتاب امریکہ میں بین ہوگی، میں نے اپنے طور پر اس میں مزید ایڈیشن کر کے میں نے اسے لکھا ہے، تو وہ ضرور آپ پڑھیے گا، میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ سیکرٹس آف وریل میں بھی یہ بات درج ہے، اور یہ بات بتاؤں، ریپٹیلین مخلوق تخلیق کی گئی، اس میں ابلیس کی سازش شامل تھی، اس جن اور انسان کے یعنی ڈی این اے سے ملا کر ایک ایسی مخلوق، اسے دجال کہا گیا، ٹھیک ہے، اس کا نام جو بھی تھا، ابو سعید کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے اسے تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی عجیب و غریب ہیئت، عجیب و غریب جسے کی وجہ سے طویل القامت تھا، کہ جس نے بھی اسے دیکھا اس نے کہا اس سے طویل اور طاقتور اور بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اسے ایک جزیرے پر زنجیروں سے جکڑ کر ایک غار میں قید کر دیا گیا، اور اسے اس لیے رکھا گیا، اس کی ٹریننگ کی گئی، اس کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی کہ اسے زمانہ آخرت میں اس 40 دن کی حکومت اس کے ذریعے قائم کی جائے گی۔ وہ 40 دن تک دنیا میں وہ حکومت قائم کرے گا، 40 دن وہ ابلیس کے 40 دن کی حکومت ہوگی، اس کے لیے اسے پریپیئر کیا گیا۔ تو اب اس سسٹم کو جو کہ اس 40 دن کی تیاری کے لیے جو درکار تھا، اس کے لیے کیا چاہیے تھا، اس 40 دن میں اس نے خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے، خدا کی ٹیکنالوجی کا، فطرت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پیرالل ٹیکنالوجی لانی تھی، اسی فطرت سے بروئے کار لا کر۔ تو اس کا مطلب ہے جتنی سائنسی ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے انگریز، میں رائٹرز کو پڑھتا رہا ہوں اور سنتا رہا ہوں کچھ ایکسپرٹس کو، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے اینٹی کرائسٹ ہے، یہ سیٹنک ٹیکنالوجی ہے، اے آئی کے پیچھے ڈیمنز ہیں، اور اے آئی کا بھی میجک سے، بلیک میجک سے تعلق ہے، اور یہ جو موبائل ہے اس کے لیے بلیک میرر کا مشورہ ایک مشہور میجیشین نے دیا تھا، بلیک میرر سے بھی بلیک میجک ہوتا ہے، تو یہ اے آئی ساری کنیکٹڈ ہے میجک سے،
یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن جو لوگ انگلش آڈینس ہے وہ تھوڑا بہت اس بارے میں سنتی رہی ہے، جانتی ہے، ایسی ویڈیو کو اڑا دیا جاتا ہے۔ خدا کا اس 40 دن مقابلہ کرنے کے لیے پیرالل ٹیکنالوجی تیار کی گئی۔ وہ 40 دن کے مقابلے کے لیے ہزاروں سینکڑوں سال تک پلاننگ کی گئی، دنیا میں سسٹم لایا گیا، سائنٹسٹ کے ذریعے انوینشنز کی گئیں، کریشنز کی گئیں، مہیر العقول دفاعی ٹیکنالوجی بنائی گئی، اے آئی بنائے گئے، روبوٹس بنائے جا رہے ہیں۔ روبوٹ دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ غائب ہوتے ہیں، جو اغوا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین، ان سب کا جو راز ہے وہ برمودا ٹرائنگل سے جا کے ملتا ہے۔ وہاں پر سے جو شپ یا پلین گزرتا ہے اس کے بارے میں ایک جھوٹی مت کریٹ کی گئی کہ وہاں کوئی میجیکل چیز ہے، کوئی گرین روشنی نکلتی ہے۔ اصل میں وہاں پر شپس کو اغوا کر کے وہاں پر لیبارٹریز بنائی گئی ہیں۔ وہ خدا کے مقابلے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، مشین لرننگ، انٹرنیٹ آف تھنگز، انٹرنیٹ آف باڈی، یہ سب کچھ لا رہے ہیں اور سب کے سب جدید ہتھیار بنا رہے ہیں اس 40 دن میں، جس کے بارے میں پھر یہ اس بارے میں مزید اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ تمام تینوں مذاہب میں، الہامی مذہب یعنی اسلام، کرسچینٹی، جوڈازم یعنی اسلام، عیسائیت، یہودیت، تینوں میں یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ آخری ایک جنگ آرماگیڈن نام کی یعنی ہرمجدون نام کی اردن اور اسرائیل کے ایک 100 میل کے ایریا میں لڑی جائے گی۔ وہ ایریا اب بھی موجود ہے، اس پر الگ ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو اس 100 میل کے ایریا میں جب لڑائی ہوگی، اس میں جن، انسان اور جدید ترین ٹیکنالوجی یوز ہوگی۔ جن اور انسان مل کر امام مہدی سے، حضرت عیسیٰ سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 40ویں دن ہوگی یا 40 دنوں کے آخری دنوں میں ہوگی، یہ وہ لڑائی ہوگی اس 40 ڈیز کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے اینڈ پر، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہ کہ اس آخری بیٹل کے لیے جو میدان چوز کیا گیا ہے، وہ چوز کیا گیا ہے ہرمجدون کے لیے اسرائیل اور اردن کے اور شام کے کچھ ایریا کا ایریا، یہ 100 میل کا ایریا ہے، یہاں لڑائی ہوگی اور اس میں گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اتنی لڑائی ہوگی کہ ایک پرندہ اڑے گا تو صبح سے شام تک اڑتا رہے گا، تو اسے زمین پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، ایسے معاملات ہیں۔ تو اس طرح کی جنگ ہوگی۔ تو اس لڑائی میں بھی سرخرو ہونے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، روبوٹس بنائے جا رہے ہیں، اے آئی کے ذریعے ویپنس کو باقاعدہ انٹر لنک کیا جا رہا ہے، اسپیس ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، اور سٹار وارز کا کنسیپٹ دیا گیا 80s میں، اور سٹار وارز کا کنسیپٹ اسے عمل کرنے کے لیے باقاعدہ عمل شروع کر دیا گیا۔ تمام چیزیں، سرویلنس سسٹم انٹر کنیکٹڈ ہے اور وہ اس سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ امام مہدی کو تلاش کیا جا رہا ہے سائنسی طریقوں سے، اس کے CCTV کیمراز پورے عراق میں مقدس مقامات پر لگا دیے تاکہ پہلے انہیں شہید کیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان 40 ڈیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ جتنے یورپ، امریکہ کے ویپنز ہیں، اسرائیل کے ملکوں کے، یہ سب مل کر، یہ کفر کی قوتیں مل کر ٹوٹ پڑیں گی امام کے لشکر کے خلاف، اور 40 ڈیز کے لیے۔ تو امام کو اس 40 دن میں، کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا، میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اصل پوائنٹ، اور وہ یہ کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں زمین پر جیت کر دکھاؤں گا، 40 دن مجھے موقع دے۔ تو اس 40 دن میں شیطان کو، ابلیس کو شکست دینے کے لیے، دجال کو شکست دینے کے لیے امام مہدی کو مخفی رکھ دیا گیا کہ ان 40 دنوں کے عین مومنٹ پر وہ تشریف لائیں گے۔ یعنی اس لیے آپ ہسٹری میں اس کا ثبوت ہی ہے، اس بات کا، اس آرگومنٹ کا، کہ امام مہدی کی آمد اور دجال کی آمد قریب قریب ہی ہے، دونوں ایک ہی عہد میں، ایک ہی سال میں دنیا میں آئیں گے۔ یعنی امام مہدی اور یہ جو دجال ہے، یہ ایک ہی سال میں دنیا میں آئیں گے، اور دونوں مقابلہ کریں۔ ایک سال میں ایک ہی مومنٹ پہ کیوں؟ ایک شخص جو ہزاروں سال سے دجال انتظار کر رہا ہے، وہ بھی اسی سال آ رہا ہے، اس کے چند ہفتوں سے پہلے یا بعد میں وہ ہستی جو 1000 سال سے خدا کے حکم سے انتظار کرے، وہ بھی اسی مومنٹ پہ ہے۔ اس کا مطلب دونوں کا ایک ساتھ ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہونا ہے، یا اس واقعے سے، کلیکٹیو واقعے سے دونوں کا کوئی تعلق ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کا امام مہدی کی مدد کے لیے آنا، ٹھیک ہے۔ مسیح دجال کے مقابلے میں حقیقی مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے امام مہدی کے لشکر میں، امام کی قیادت میں جنگ لڑیں گے۔ اس 40 ڈیز کی تیاری کے لیے امام کو غائب رکھا گیا ہے۔ 40 دن کی تیاری کے لیے امام کو، اس ٹیکنالوجی اور جنگ کی، آرماگیڈن کی تیاری کے لیے امام کو غائب رکھا گیا، اور وہ 40 دن سے پہلے امام ظاہر ہوں گے اور خانہ کعبہ میں، اس کے بعد وہ جنگ لڑیں گے۔ اور اس جنگ میں جو میں نے احوال پڑھا ہے بک میں 14 ستارے میں، اس میں یہ ہے کہ اس میں جن، انسان اور عجیب و غریب مخلوقات، شاید وہ روبوٹس کا ذکر ہوگا جو اس دور میں نہیں بتائے جا سکے، وہ مخلوقات امام سے لڑیں گی اور گھمسان کر ہوگا، اور اینڈ میں جو امام مہدی علیہ السلام دجال کو
اور قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور امام مہدی ایک روایت کے مطابق ابلیس کو لے آئیں گے. مسجد کوفہ میں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا, ابلیس کو قتل کر دیا جائے گا. تو مسجد کوفہ وہ مقام ہے موسٹ لائکلی جہاں ابلیس کو قتل. دوسری روایت کے مطابق ارما گڈن کے میدان میں فائنل مومنٹس پر جب ابلیس کو وہیں قتل کیا جائے گا, وہاں پر نیزہ ماریں گے اور وہ نیزہ لگے گا جا کر ابلیس کو اور ختم ہوگا, اور اس کے بعد تمام اس کا سسٹم اس کی موت کے ساتھ ہی سفاستی سے مٹ جائے گا اور حق آ جائے گا, باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. یہ ایک واقعہ ہے. تو اس 40 ڈیز کی تیاری کے لیے امام کو غائب رکھا گیا کہ اصل لڑائی جو ہونی ہے اس سے پہلے ہر واقعہ irrelevant ہے, غیر ضروری ہے, صرف اس کی طرف لیڈ کر سکتا ہے, لیکن اصل واقعہ وہ ارماگیڈن ہے جس کی تیاری دجال بھی کر رہا ہے, ابلیس بھی کر رہا ہے اور خدا بھی کر رہا ہے.